बावाद बुलंद सलवात। कायदा शब्बीर का दुनिया को पढ़वाते रहो वरना ये सारा जहां अलकायदा हो जाएगा। अदादारान इमाम मज़लूम डीडी उर्दू की जानिब से मुनक़िद मजलिस पैगाम करबला की आज की दूसरी मजलिस के लिए मैं दावत दे रहा हूँ फ़र्जंद हाजी अली रज़ा बाबू और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से मजलिस का आगाज़ करें। पर्दा कोई पर्दा नशी होना सफर में, बेपर्दा कोई पर्दा नशी सफर में। यार अब ना लगे आग किसी प्यासे के घर में, ना सूर पड़े मर्गे पिसर का न जिगर में, बर्बाद न हो घर कोई यूं तीन पहर भाई का कटे हल्क ना हम शीर के आगे, पर जोर किसी का नहीं तकदीर के आगे, पर जोर किसी का नहीं तकदीर के आगे, बेपर्दा कोई दश्त में बाबा का सकीना ने जो देखा, सर तश्त में बाबा का सकीना ने जो देखा, लाई मेरी गोद में आ जाइए बाबा, बार में लेता है यजीद इम्तिहान मेरा, सुन के सरे शाहे खुदा तश्त से उठा, सुन के सरे शाहे खुदा तश्त से उठा, गोद में पहुंचा जो सकीना के पिदर का, गोद में पहुंचा जो सकीना के पिदर का, मुझसे बड़ा हाल हो उस चाक जिगर का, मुझसे बड़ा हाल हो उस चाक जिगर का, रुखे शाह पसर रख दिया एक बार, बोली के खबर भी है तुम्हें सैयद अबरार, के तो और भी जीना हुआ दुश्वार, है तमाचे मुझे जालिम ने कई बार, है तमाचे मुझे जालिम ने कई
دشمن دین ہر گام پہ تڑ پایا ہمیں دشمن دین اب ایک رسن میں گلے بارہ ہمارے بابا میں کھڑی ہوتی ہوں پنجوں کے سہارے اور بیٹھے ہیں جو دربار میں مکار ہے سارے ہے یزید اپنے غلاموں سے اشارے کرتا ہے یزید اپنے غلاموں سے اشارے اپنوں سے یزید آج مجھے لیتا ہے بابا اپنوں سے یزید آج مجھے لیتا ہے بابا اللہ کی کنیزی میں مجھے دیتا ہے بابا مولا کی کنیزی میں مجھے دیتا ہے بابا بابا مجھے رملہ کی کنیزی سے بچاؤ بابا مجھے آدھا کی نگاہوں سے بچاؤ فتح میرے سر پر اسافت سے چھڑاؤ بابا کہو ابا سے چچا سے کہ ابا ابا کہو ابا سے چچا سے کہ ابا بیٹی کی خوشی کے لیے یہ حاکم بدکار بیٹی کی خوشی کے لیے یہ حاکم بدکار واقف ہے میں سیدانی ہوں پھر بھی ہے طلبگار واقف ہے میں سیدانی ہوں پھر بھی ہے طلبگار بابا مجھے منظور ہے زندان میں جانا منظور ہے دن رات تماچے مجھے کھانا بابا مجھے منظور ہے ہر رنج اٹھانا منظور نہیں غیروں میں لمحوں کا بتانا منظور نہیں غیروں میں لمحوں کا بتانا اپنوں میں تو دکھ میں بھی سکون پاؤں گی بابا اپنوں میں تو دکھ میں بھی سکون پاؤں گی بابا اپنوں سے اگر چھٹ گئی مر جاؤں گی بابا اپنوں سے اگر چھٹ گئی مر جاؤں گی بابا یہ سن کے سرے شاہ مدینہ ہوا گویا بیٹی یہ سمجھ لے کے یہ ہے امتحان تیرا راہ پرخار سے لازم ہے گزرنا میں تجھ سے نہیں دور ہوں تو جان لے اتنا میں تجھ سے نہیں دور ہوں تو جان لے اتنا میں تجھ سے جدا ہو کے کہاں جاؤں گا بیٹی میں تجھ سے جدا ہو کے کہاں جاؤں گا بیٹی لینے کے لیے زندہ میں پھر آؤں گا بیٹی لینے کے لیے زندہ میں پھر آؤں گا بیٹی بیٹی سے ابھی ہوتی تھی یہ باپ کی گفتار دربار میں یوں گونج اٹھا حکم ستمگار قیدیوں کو پھر سے پھرا کر سر بازار زندہ کے اندھیروں کا کرو سخت سزا زندہ کے اندھیروں کا کرو سخت سزا ہر روز تعدی ہو مظالم ہو
सोस खानी के बाद अब मैं दावत दे रहा हूँ प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और मजलिस से खिताब करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन हैं, रहमान रहीम हैं, मालिक यौमिद्दीन हैं। हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक़ सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन ख़ातमुर रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और असहाब पर। हम आज यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि याद करें उस क़ुरबानी को जिस क़ुरबानी ने इस्लाम को दवामी और अबदी अहमियत का मज़हब बना दिया। हम उस क़ुरबानी को याद करें जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत सजदा में करबला के मैदान में अंजाम दिया और ख़ुद अपनी क़ुरबानी नहीं दी, अपने प्यारों की क़ुरबानी दी। और एक बात जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि वो लोग जो ये समझते हैं कि इमाम आली मुकाम मैदान करबला में जो आए थे वो जंग के लिए आए थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। जंग में के मैदान में जब कोई आता है तो अपने घर की बीवियों को लेके नहीं आता है। वो बीवियां जिनको चश्मे फलक ने जिनके चेहरे न देखे हो, वो बच्चे जो शीरख्वार हो, इन सब को लेके नहीं आता। इमाम हुसैन ने मदीने से पहले मक्के गए कि मदीने की हुर्मत को बचा सकें। उसके बाद वो मक्का मुअज़्ज़मा गए कि मक्का मुअज़्ज़मा में जो बैतुल हराम है उसकी पनाह में वो लेंगे और वहाँ पर कोई फितना व फिसाद नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर भी जो दुश्मन हैं वो अमनो अमान को गारत करने पर तुलने के लिए तैयार हैं और वो फितना व फिसाद पैदा करना चाहते हैं, इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों को कत्ल करने पर दरपे हैं, तो उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत को बचाने के लिए एक और सफ़र का इरादा किया। और जब वो निकले तो उन्हें उनकी घेराबंदी भी की गई। उस घेराबंदी के मौके पर उन्होंने लोगों को ये मौका भी दिया कि वो उन्हें वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ जाने दें। लेकिन सब ऐसा जब नहीं हुआ तो तंग आमद बजंग आमद। इमाम हुसैन का जो मौक़िफ़ था वो सीधा साधा था और वो ये था कि वो दस्ते यजीद पर बैअत नहीं करेंगे। वो बुनियादी तौर पर जिस मिशन के आदमी थे वो मिशन इलाही मिशन था, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन था। वो इस्लाम की अबदी और जो दायमी और दवामी तालीमात थीं, इंसानियत की, दोस्ती की, खैर की, हुस्न की, अदल की, उनकी क्या वो थी। उन्होंने उन सब का को बाकी रखने के लिए ये कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। और इसीलिए जो बात ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मुइनुद्दीन चिश्ती ने कही है वो गैर मामूली है। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। और इस तरह इमाम हुसैन ने उस सुन्नत इलाही को एक तरह से जो उनको उनसे उनके नाना से विरसे में मिली थी उसको ज़िंदा कर दिया, उसको अमर कर दिया, उसको दवामी बना दिया। और इसीलिए सही बात यह है, इस पर अगर आप गौर करें तो इमाम हुसैन जंग जीत गए। क्यों कि जंग का मकसद क्या था? मकसद में जिसे फतह हो जाए वो असल फातेह है। इमाम हुसैन का
مقصد جو تھا وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں تھا، باطل سے سمجھوتا کرنا نہیں تھا، اور اس کے لیے ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یزید ہار گیا اور امام جیت گئے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ امام حسین کا جو مقصد تھا وہ اسلام کو بچانا تھا۔ انہیں دنیاوی وجاہت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو دنیاوی وجاہت، جو دنیاوی شان و شوکت، جو عزت، جو وقار، جو مرتبہ ان کو حاصل تھا، اس کے لیے کسی مزید اضافے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے تھے اور چہیتے نواسے تھے۔ وہ نواسے تھے نبی کے کندھے جو تھے جن کی سواری رہے تھے۔ وہ حضرت علی شیر خدا جو ہیں ان کے آنکھوں کے نور تھے۔ وہ جنت میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے دل کا سرور تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اسلام پر جب وقت آیا تو خود کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اپنے گھر والوں کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھائی، ہر طرح کی قربانی دی۔ انہوں نے اپنے رسول کے، اپنے نانا کے دیار کو چھوڑا، انہوں نے خانہ کعبہ کی پناہ گاہ کو چھوڑا، انہوں نے جنگ و جدل کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب معاملہ آئی گیا، فیصلہ کن موڑ آ گیا، تو انہوں نے اس کے بعد کوئی پیچھے کی طرف وہ نہیں کی۔ اور صاحبو، ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے، امام حسین کے ساتھ ان بیویوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے خاندان رسالت کی ناموس کو لٹنے کے بعد جو بچے کچے لوگ تھے ان کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، اور اس کے بعد وہ امام حسین اور دوسرے شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ جو شہید کر کے کاٹ دیے گئے تھے ان کے ساتھ وہ شام کی طرف گئیں، اور اس کے لیے ہم سیدہ زینب کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک بات اور جو وہ ہے وہ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ دنیا میں جو اس کے اثرات ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ہندوستان سے اس کا جو تعلق ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شمال سے لے کے جنوب تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک کون سا ایسا مسلمان ہے، اور مسلمانی کا غیر مسلم ہیں، جو کہ اس کا ماتم کرتے ہیں۔ اور ہم سب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کے ذرے ذرے میں، ہمارے ہندوستان کے ہر شہری کی نفسیات میں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، کہ ہمیں کربلا کا واقعہ جو ہے ایک ماتم کی علامت بن کر اور مصائب کی پہچان بن کر آتا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کو صبر اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کچھ فرات کے کنارے ہوا اسے کس طرح سے ہم گومتی کے کنارے مرتسم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس کو کس طرح پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ پھر اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ حق کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنی جان دے دینی چاہیے، اور اس میں کسی طرح کی تکلف اور اس میں کسی طرح کا پرہیز اور گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے ہر قربانی کو تیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں مولانا حبیب حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صلوات پڑھیں محمد و تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور لا تعداد لا محدود انگنت انتھک لگاتار پہ ہم درود و سلام ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر۔ عزیزان ملت، پروردگار عالم نے، ایشور نے، معبود نے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی صفت بخشی ہے۔ ایسے ہی عربوں کے اندر یہ غیر معمولی صفت تھی کہ ان کے اندر بے مثال اور بے نظیر صفت ادبیت، فصاحت اور بلاغت پائی جاتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ عرب غیر عرب کو عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے۔ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ ہماری فصاحت اور بلاغت اور خطابت کا اور شاعری کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم خاموش بھی رہتے ہیں تو مستقل کلام کیا کرتے ہیں، تم اگر خاموش بھی رہتے ہو، تم اگر کلام بھی کرتے ہو تو خاموش رہا کرتے ہو۔ یہ غیر معمولی صفت ان کے اندر موجود تھی۔ اور جیسے آپ کے ہاں مشاعرے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ایسے ہی عرب کے اندر محفلیں ہوتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے۔ 3 بڑے بڑے میلے تھے عرب کے اندر۔ اس میں مکہ کے باہر ایک عکاس کا میلہ لگایا جاتا تھا جو سب سے بڑا میلہ تھا۔ اس میلے میں جہاں خرید و فروخت کے لیے دکانیں سجائی اور لگائی جاتی تھیں، وہاں مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں جس میں شعراء کرام آتے تھے اور اپنے اپنے قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا قصیدہ سب سے اچھا، عمدہ اور اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اس کے قصیدے کو گویا نوبل پرائز کے طور پر ریشمی کپڑوں کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ ایسے مورخین نے 7 قصیدوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عربوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹانگ دیے تھے ریشمی کپڑوں کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر۔ جس وقت اسلام کا ظہور ہوا ہے عرب کے اندر اور رسول اسلام نے اپنی بعثت کا اعلان کیا، اس وقت ان 7 مولقات یعنی 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹنگے ہوئے تھے۔ اس 7 مولقات کا جو مقطع تھا اس کا نام تھا لبید۔ وہ شاعر رسول اللہ کے دور میں زندہ تھا۔ کہا جاتا ہے عکاس کے میلے میں اسلام کے اعلان سے پہلے اس نے اپنا قصیدہ پڑھا۔ عکاس کے میلے میں وہ آیا اور صفوں کو چیرتا ہوا ایک بلند مقام پر پہنچا۔ جانور کی کھال پر لکھا ہوا اس کا قصیدہ تھا۔ اس نے قصیدہ کھولا اور اپنے مصرے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اپنے مصرے پڑھتا جاتا تھا، عربوں کے سر اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے تھے۔ جب وہ اپنے قصیدے کے مقطع پر پہنچا اور اس نے نظروں کو اٹھا کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ عربوں کے سر اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی 6 شاعر اور گزر چکے تھے، کسی شاعر کو عربوں نے سجدہ نہیں۔ لبید کو سجدہ کر کے یہ تائید کر دی تھی کہ لبید تو نے جو قصیدہ کہہ دیا ہے، نہ اس قصیدے سے بہتر کوئی قصیدہ ممکن ہے، نہ اس کلام سے بہتر کوئی کلام ممکن ہے۔ اب جب اس کا قصیدہ چن لیا گیا تو ریشمی کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا گیا۔ یہ 7 قصیدے نہیں تھے، یہ سبب عصبیت تھے عربوں کے لیے۔ عرب جس پر غرور کیا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ ہم سے بہتر کون، ہم سے اعلیٰ کون، ہم سے عمدہ کون۔
ہم سے بہتر کوئی فصاحت اور بلاغت رکھنے والا نہیں ہے. ہم فصیح ہیں, ہم بلیغ ہیں, ہم ایلیکوینٹ ہیں. ادبیت ہماری رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے. تو فصاحت اور بلاغت میں عربوں کا کوئی جواب نہیں تھا. لبید کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر 6 قصیدوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا, ٹانگ دیا گیا. اب پروردگار عالم کو ان عربوں کے غرور اور تکبر کو اور عصبیت کو توڑنا تھا, تو لب اجاز مشیت پر جناب فاطمہ الزہرا کا قصیدہ جاری ہوا. سورہ کوثر کا نزول ہوا. جب سورہ کوثر نازل ہوا تو رسول اللہ نے مولا علی کو بلا کے کہا, علی لکھو سورہ کوثر کو کپڑے کے اوپر لکھو. امیر المومنین نے سورہ کوثر کو کپڑے کے اوپر لکھا, اور رسول اسلام نے فرمایا کہ جا کے سبائے معلقات کے ساتھ اس قصیدے کو چسپا کر دو جو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ہے, جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے, جو ایک خاتون کی شان میں نازل ہوا ہے. مولا علی نے اس قصیدے کو لکھ کر ایک کپڑے کے اوپر لبید کے قصیدے کے پہلو میں چسپا کر دیا. ادھر سے لبید کا گزر ہوا اور لبید نے دیکھا کہ ایک نیا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر بوسیدہ کپڑے کے اوپر ٹنگا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ لبید نے جیسے ہی پڑھا, اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہتا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ خالق بشر کا کلام ہے, یہ معبود کا کلام ہے. تو لبید جسے عربوں نے سجدہ کیا تھا, جب اس نے قرآن مجید کی 3 آیتوں کو پڑھا تو وہ خالق قرآن کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. تو عزیزان ملت, اس ماحول میں, اس پس منظر میں قرآن مجید نازل ہوا, نظام اسلامی کا نفوذ ہوا. رسول اسلام نے اعلان رسالت کیا, اسلام کا اعلان کیا کہ میں تمہیں نجات دلانے کے لیے آیا ہوں. تمہارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ برائیاں چاہے سیاہ فام حبشی غلاموں سے تعلق رکھتی ہوں, چاہے وہ غریب مزدوروں سے تعلق رکھتی ہوں, چاہے وہ کاشتکاروں سے تعلق رکھتی ہوں, یا پھر خواتین سے تعلق رکھتی ہوں. وہ تمام برائیاں جو عرب کے معاشرے کے اندر موجود تھیں, رسول اسلام نے ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا, اور خاص طور سے خواتین کو نجات دلائی کہ خواتین کو اس گندے سماج کے اندر حقوق اور ادھیکار حاصل نہیں تھے. تو رسول اسلام نے خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے حقوق مقرر فرمائے اور عورتوں کو اس گندے سماج سے نجات دلائی. اور جناب سیدہ جو آپ کی بیٹی تھیں, جناب فاطمہ زہرا جو آپ کی دختر نیک اختر تھیں, جناب سیدہ کی سیرت کو اس معاشرے کے لیے اور دنیا کے لیے نمونہ عمل قرار دیا, نظیر قرار دیا کہ دیکھو ہم خواتین کو ایسے سنوارنا چاہتے ہیں کہ جب سنوارتے ہیں تو فاطمہ بنا دیتے ہیں, سنوارتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بنا دیتے ہیں. ہم ان تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے جو خواتین کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اور خاص طور سے عرب کے گندے معاشرے کے اندر پنپ رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب عرب کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی, بیٹی پیدا ہوتی تھی, تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اسے دفنا دیا جاتا تھا, اسے قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا. باپ اتنا کٹھور دل رکھتا تھا کہ ادھر بیٹی پیدا ہوئی, ادھر اس نے قبر کی آغوش میں اس ننھی منی بچی کو اتار دیا, اور اس کا دم گھٹ جاتا تھا. وہ چیختی رہتی تھی, وہ روتی رہتی تھی, وہ بلکتی رہتی تھی, مگر باپ کے دل کے اندر کوئی رحم کی کروٹ پیدا نہیں ہوتی تھی. لہٰذا وہ باپ, وہ سنگ دل باپ اس دور میں بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. آپ دیکھیں کہ اس گندے سماج کے اندر آج سے 1400 برس پہلے اسلام کا قانون اور آئین وہ ہے جس نے بیٹی کو بچایا بھی ہے اور بیٹی کو پڑھایا بھی ہے. کہ رسول اسلام نے, قرآن مجید نے ان آیتوں میں یہ فرمایا ہے جو عورتوں کے نجات سے تعلق رکھنے والی ہیں, کہ جب بیٹیاں ان کے ہاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ جایا کرتے تھے, اور گویا یہ ایسے چھپتے پھرتے تھے, اپنے چہروں کو چھپاتے تھے کہ جیسے انہوں نے کوئی عظیم جرم انجام دیا. تو رسول اسلام نے بیٹیوں کو بچایا.
رسول اسلام نے عورتوں کو ان کے ادھیکار دیے. دیکھیے انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ڈونٹ جج اے ریلیجن بائی اٹس فالوورز. یعنی اگر کسی مذہب کو، کسی دین کو، کسی دھرم کو آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھیے، اس کے لانے والوں کو دیکھیے. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اسلام نے کون سے ادھیکار اور حقوق خواتین سے متعلق مقرر فرمائے ہیں تو آپ مسلمان کے عمل کو نہیں دیکھیے، رسول اسلام کے عمل کو دیکھیے، آل رسول کے عمل کو دیکھیے کہ انہوں نے کون سے خواتین کے حقوق مقرر فرمائے. لہٰذا جس وقت اسلام کا نزول ہوا ہے، جس وقت نظام اسلامی کو رسول اسلام نے دنیا اور کائنات کے سامنے آشکار کیا ہے، اس وقت ایک بہت غلط نظریہ خواتین سے تعلق رکھنے والا پوری دنیا کے تہذیب و تمدن کے اندر پنپ رہا تھا. اور وہ تصور یہ تصور تھا کہ خاتون اور عورت روحانیت کے لیے مضر ہے، روحانیت کے لیے رکاوٹ ہے. آپ دیکھیں جس وقت اسلام کا نزول ہوا ہے اس وقت ایک ساسانی امپائر تھی اور دوسری طرف رومن امپائر تھی. رومن امپائر چونکہ کرسچن تھی، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہمیں اپنی اسپرٹ کو گاڈ تک لے جانا ہے، اگر ہمیں خدا کو سمجھنا ہے تو ہمیں ازدواج سے دور رہنا پڑے گا، ہمیں شادی بیاہ سے دور رہنا پڑے گا. اگر ہم نے ازدواج کیا، شادی کی، گھر بسایا، بیوی ہوئی، بچے ہوئے تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ہم گاڈ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، ہم مقدس نہیں بن سکتے، ہم روحانیت حاصل نہیں کر سکتے، ہم ایشور کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ تصور موجود تھا کہ اگر آپ کو خدا تک پہنچنا ہے، گاڈ تک پہنچنا ہے تو آپ کو ازدواج سے دور رہنا پڑے گا. یہی سبب ہے اس دور کے جو پوپ ہوتے تھے، آج بھی جو کیتھولکس ہوتے ہیں، جو پوپ ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ ہمیں ازدواج اور شادی بیاہ سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ہم گاڈ کی معرفت، خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. یہی سبب ہے کہ اس دور میں جہاں رومن امپائر جو ایک کرسچن اسٹیٹ تھا، وہاں نجران یمن کے اندر ایک ڈسٹرکٹ تھا جو پادریوں کا گہوارہ کہلاتا تھا. وہاں سے ایک ڈیلیگیشن مدینے آیا یہ سن کے کہ رسول اسلام نے اسلام کا اعلان کیا ہے، یہ سمجھ کے کہ گویا کوئی یہ دنیاوی بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی حکومت حاصل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا ہے. یہ سوچ کے یہ زرین قبائیں پہن کر مدینے آ گئے. لیکن جب یہ مدینے آئے تو رسول اسلام نے رخ پھیر لیا. 3 دن تک رسول اسلام ان کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں. اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا تو آدم کا نہ باپ ہے، آدم کی نہ ماں ہے، تو سب سے پہلے آدم کو خدا کا بیٹا مانو. لیکن جب انہوں نے تسلیم نہ کیا دلائل کو تو پھر قرآن مجید کا حکم آ گیا کہ اب ان سے مباہلہ کرو. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ اسپریچول وار ہے، یعنی جو جھوٹا ہے خدا کا عذاب اس پر نازل ہو. ہم گردنیں کاٹنے کے قائل نہیں ہیں، ہم بے گناہوں کو مارنے کے قائل نہیں ہیں، ہم جنگ کو عائد کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم شانتی چاہتے ہیں. رسول اسلام کا یہ پیغام تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے، ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے. لہٰذا ان سے مباہلہ کیا اور مطالبہ یہ کیا کہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جانتا تھا، اسلام جانتا تھا، رسول اسلام جانتے تھے کہ یہ جو کرسچن پادریوں کا ڈیلیگیشن یمن سے، نجران سے آیا ہے، نہ ان کی بیویاں ہوتی ہیں، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ شادیاں کرتے نہیں، یہ گھر بساتے نہیں. اس لیے چونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ تھا کہ اگر ہم نے ازدواج کیا تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، ہم معبود تک نہیں پہنچ سکتے، ہم گاڈ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید نے یہ مطالبہ کیا کیوں کہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. جبکہ قرآن جانتا تھا نہ ان کی بیویاں ہیں، نہ ان کے بچے ہیں، نہ یہ ازدواج فرماتے ہیں، نہ یہ گھر بساتے ہیں. دراصل اس کے پیچھے اسلام کی یہی حکمت عملی تھی کہ پوری دنیا کے تہذیب اور تمدن اور معاشرے کے اندر یہ جو تصور پنپ رہا تھا کہ مذہبی اور مقدس بننے کے لیے اور روحانیت حاصل کرنے کے لیے
ازدواج سے دور رہنا پڑے گا، شادی بیاہ سے دور رہنا پڑے گا۔ اس فریب کی چادر کو چاک کر کے جناب سیدہ کی سیرت کے ذریعے اسلام نے باطل نظریوں کو ایک مرتبہ اس کی چادر کو اور اس کے پیغامات کو باطل قرار دیتے ہوئے جناب سیدہ کو اس لیے مباہلہ کے میدان میں لے کر آئے کہ جس کو تم روحانیت کے لیے مضر سمجھ رہے ہو اسی کی بنیادوں پر ہم اپنے قصر روحانیت کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا عورت کو سمجھتی ہے خدا اور بندے کے درمیان ایک رکاوٹ، لیکن اسلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ عورت رکاوٹ نہیں ہے روحانیت کے لیے، عورت روحانیت کے لیے مددگار ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کنوارے کی 70 رکعتیں اور شادی شدہ کی 1 رکعت نماز برابر ہے۔ جب مولا علی سے پوچھا تھا رسول اسلام نے کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اپنی عبادتوں میں نے سیدہ کو مددگار پایا ہے۔ تو جناب سیدہ کی سیرت کے ذریعے اسلام نے خواتین کے حقوق کو مقرر فرمایا ہے۔ اگر جناب سیدہ کی سیرت نہ ہوتی تو پھر دنیا یہ نہیں بتا سکتی تھی، مسلمان یہ نہیں بتا سکتا تھا وہ کون سا نظام ہے خواتین سے متعلق حقوق نسواں کا، کہ کون سے حقوق اور ادھیکار اسلام خواتین کو دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا ادھیکار اور رائٹ جو اسلام نے خواتین کو یہ دیا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، نہ روحانیت کے معاملے میں نہ عقل کے معاملے میں عورت مردوں سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عرب کے اندر تصور تھا کہ عورت ناقص ہے، عورت جانوروں سے بدتر ہے، لیکن اسلام نے عورت کے سٹیٹس کو اتنا بلند کر دیا کہ عورت روحانیت کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت 70 اوباش مردوں سے افضل ہے۔ تو عورت کے سٹیٹس کو اسلام نے گرایا نہیں ہے، عورت کے سٹیٹس کو اسلام نے بڑھایا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے یہ پیغام دنیا میں سب سے پہلے دیا کہ طلب العلم الفریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر تحصیل علم واجب ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مرد تعلیم حاصل کریں، بلکہ خواتین کے لیے تعلیم کا اہتمام اسلام نے کیا کہ عورت پر بھی واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور عورت پر علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے کیونکہ جب مرد پڑھے گا تو تنہا مرد پڑھے گا، جب عورت تعلیم حاصل کرے گی تو نسلیں سنور جائیں گی۔ تو اسلام نسلوں کو سنوارنا چاہتا ہے، اسلام معاشرے کو سنوارنا چاہتا ہے، اور اس کی بنیاد اسلام نے یہ رکھی کہ خواتین کو پڑھایا جائے، خواتین کو علم اور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ جو بہترین زیور اسلام نے خواتین کو دیا وہ یہی عفت اور پاک دامنی اور علم اور تعلیم کا زیور تھا جو اسلام نے خواتین کو مرحمت فرمایا۔ یہی سبب ہے کہ 7 برس کی ہیں جناب معصومہ قم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ آپ کے چند اصحاب مدینے کے اندر آئے، امام موجود نہیں تھے، آپ کی بیٹی موجود تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم چند سوالات ان سے کرنا چاہتے تھے۔ کہا بابا تو ہے نہیں، آپ سوالات مجھے لکھ کر دے دیں۔ انہوں نے سوالات لکھ کے دیے اور بی بی نے جوابات مرحمت فرمائے۔ جب یہ وفد مدینے سے باہر نکلا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم سوالات کرنا چاہتے تھے آپ سے، آپ تو نہیں تھے، البتہ آپ کی 6 یا 7 برس کی بیٹی معصومہ قم موجود تھی، ہم نے یہ سوالات ان سے کیے، انہوں نے جوابات تحریر فرمایا، ملاحظہ فرمایا۔ اب جو امام نے دیکھا تو مسکرا کے کہا کہ ایک ایک جواب میری بیٹی کا حق ہے۔ یعنی 6 یا 7 برس کا سن تھا جناب معصومہ قم کا۔ تو اسلام خواتین کو ایسی تعلیم عطا کرنا چاہتا ہے کہ بوڑھوں کو وہ جوابات دے سکتی ہے علم اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو اسلام نے یہ حق عورت کو دیا، رائٹ ٹو ایکویلٹی، عورت اور مرد برابر ہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر یہ تصور ہے کہ اگر ہم ازدواج کرتے ہیں اور بیوی لے کر آتے ہیں تو گویا خادمہ لے آئے جو ہماری خدمت کرے، جو ماں باپ کی خدمت کرے، جو گھر والوں کی خدمت کرے۔ اسلامی تصور یہ نہیں ہے، اسلامی یہ نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ کھانا بنانا، گھر کا کام کاج کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ مرد پر واجب ہے کہ وہ کمائے بھی، گھر کا کام کاج بھی وہ خود کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو گویا اسے چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ملازم کا اہتمام کرے کہ جو گھر کا کام کاج کرے۔ لیکن خاتون اگر یہ کام کرتی ہے، بٹ ڈیویژن آف لیبر بھی ضروری ہے۔
اگر مرد باہر جا کے کما رہا ہے تو یقیناً خاتون کام کرے گی، لیکن خاتون پر اسلام نے یہ واجب قرار نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے جو سمجھنا چاہیے۔ ایک غلط نظریہ اس دور کے معاشرے کے اندر موجود تھا، جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ اسلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیا اور اپنے نبی کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلائی، یہ بتانے کے لیے کہ نسل بیٹی سے بھی چلتی ہے، نسل بیٹے سے بھی چلتی ہے۔ تو حق برابری اسلام نے خواتین کو دیا۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن اسلام نے عورت کو دیا۔ آج کے معاشرے کے اندر ہم جب میراث تقسیم کرتے ہیں، جب پراپرٹی بانٹتے ہیں، تو بیٹیوں کو اور بہنوں کو پراپرٹی نہیں دیتے۔ برطانیہ کے اندر 1875 کے اندر پہلی مرتبہ برطانیہ نے یہ حق، برٹین نے یہ حق عورت کو دیا کہ خاتون پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکتی تھی۔ 1875 سے پہلے اگر خاتون کو پراپرٹی اپنے نام پر رکھنی ہوتی تھی، اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہوتی تھی، تو یا تو وہ اس کے باپ سے منسوب ہو جاتی تھی، یا اس کے شوہر سے منسوب ہوتی تھی، یا اس کے بچوں سے منسوب ہوتی تھی۔ اسلام نے یہ حق عورت کو 1400 برس پہلے دیا، اور رسول اسلام نے فدق جناب سیدہ کو ہبہ کر کے بتایا کہ یہ حق اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکتی ہے۔ تو اتنے ادھیکار ہیں جو اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام عورت کو قید کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو نجات دلائی ہے۔ عزیزان ملت، یہ اسلام کی وہ قدریں ہیں، یہ اسلام کی وہ ویلیوز ہیں جن کو اسلام معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتا تھا۔ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، بظاہر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ کام وہ انجام دیتا تھا، مگر جو امام حسین سے جنگ تھی اس کی، وہ اسلام کی قدروں پر تھی، اسلام کے اصولوں پر تھی۔ یزید بظاہر نماز تو پڑھتا تھا جیسے آج کے دہشت گرد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، بظاہر وہ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، وہ اسلام کی تعریف بھی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی بھی تعریف کرتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اسلام کی قدروں کو مٹا رہے ہیں، جیسے یزید مٹا رہا تھا۔ امام حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ تھی، کہ اسلام جس نظام کو رائج کرنا چاہتا ہے، یزید اس نظام کو اسلام کے نام پر ہی مٹانا چاہتا تھا۔ لہٰذا امام حسین نے قیام کیا۔ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے، کربلا فقط ایک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ امام حسین جا رہے تھے اور یزید کے لشکر نے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ امام حسین روز اول سے جانتے تھے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ نے شہادت کو اختیار کیا ہے۔ کربلا حادثے کا نام نہیں، نبوت اور ولایت کے سوچے سمجھے منصوبے کا نام کربلا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں یزید نے حسین کو گھیرا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا وہ جگہ ہے جہاں حسینیت نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کا محاصرہ کر لیا ہے، کہ اب یزیدیت اسلام کے نام پر غلط باتوں کو، غلط نظام کو رائج نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا جو کربلا کی جنگ ہے وہ عدل کے لیے ہے، وہ حق کے لیے ہے، وہ انصاف کے لیے ہے، وہ ادھیکاروں کے لیے ہے، چاہے وہ غلاموں کے ہوں، چاہے وہ دبے کچلے لوگوں کے ہوں، چاہے وہ خواتین کے ہوں۔ امام حسین ان قدروں کو نافذ کرنا چاہتے تھے جو قدر رسول اسلام لے کر آئے تھے۔ یہی سبب ہے کہ جب یزید نے حسین سے سوال بیعت کیا تو امام حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام یہ کہتے کہ وہ شرابی ہے، امام یہ کہتے کہ وہ ظالم ہے، امام یہ کہتے کہ وہ ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اگر امام یہ کہتے کہ وہ غریبوں کا مال لوٹ کر اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتا ہے، تو گویا اپنی جانب سے اعلان جنگ کرتے۔ امام کی یہ حکمت عملی تھی کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، بلکہ امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی پیس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی شانتی کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ امام نے یہ کہہ کے مدینہ چھوڑ دیا، امام مکہ آ گئے،
امام نے اپنی جانب سے اعلان جنگ نہیں کیا. اسلام امن کا پیغام دینا چاہتا ہے, شانتی کا پیغام دینا چاہتا ہے. امام نے محسوس کیا کہ قاتل احرام پہن کر خنجر چھپا کر لایا ہے. امام نے کہا کہ دین کے مقدسات بدنام نہ ہو جائیں. امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ دیا اور چلے کوفے کی جانب چلے. کوفے کی جانب چلے. کربلا کے نزدیک حر کے لشکر نے امام کو روک دیا. حر کے ساتھ 1000 لوگ تھے, امام کے ساتھ 150 لوگ تھے. حر کا لشکر پیاسا تھا, امام کے پاس پانی تھا. امام کے کچھ لوگوں نے امام کو مشورہ دیا, مولا اس سے پہلے یزید کی تازہ دم فوجیں آ جائیں, لشکر پیاسا ہے, انہیں آب شمشیر پلائی جائے. امام نے کہا زہیر دشمن پیاسا نہیں ہے, انسان پیاسا ہے, پہلے انہیں پانی پلاؤ. جناب عباس سے کہا عباس ان کو پانی پلاؤ. حضرت عباس نے وہ پانی جو سکینہ کے حصے کا پانی تھا, جو اپنے حصے کا پانی تھا, جو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حصے کا پانی تھا, حکم امام کے تحت حضرت عباس نے وہ پانی حر کے لشکر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. کیا منظر ہوگا کہ جناب عباس پانی تقسیم کر رہے ہیں, 1000 لوگوں کے 2000 اٹھے ہوئے ہاتھ, عباس پانی, عباس پانی, عباس پانی. جو دوستوں کو سیراب کرے وہ ساقی, جو دشمنوں کو سیراب کرے وہ سقا. جناب عباس ساقی بھی ہیں, جناب عباس سقا بھی ہیں, جو اپنے دشمنوں کو سیراب کر رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک سپاہی راستہ بہک کر کہیں دور چلا گیا. اب جو پلٹ کے آیا تو اس نے دیکھا کہ جناب عباس کے چاروں طرف اتنا جمع غفیر تھا کہ اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ پانی مانگ سکے. وہ چکرا کر زمین پر گر گیا. کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھیٹے دیے, اس نے آنکھیں کھولی. آنے والے نے کہا جاؤ وہ ناقہ ہے, ناقے پہ مشقیزہ ہے, مشقیزہ میں پانی ہے, خود جا کے پی لو. یعنی نعمتوں پر پروردگار عالم کی کوئی جبر و کرا نہیں ہے, خود جا کے پی لو. اس کے اوسان اتنے خراب تھے کہ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ آنے والے کیا کہہ رہے ہیں. یہ شخص اٹھے, مشقیزہ اتارا, انہوں نے کہا تو چلو بنا, میں پانی گراتا ہوں. یہ پانی کہیں گراتے تھے, یہ چلو کہیں بناتا تھا. جب اس سے پانی نہ پیا گیا تو انہوں نے سپاہی کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کرنے لگے. اطمینان سے پی لے, اطمینان سے پی لے. جب اسے سیراب کر دیا, جان بچا لی اس کی اور چلے گئے, تو اس نے اپنے ایک دوست سپاہی کو بلا کے پوچھا یہ کون ہے جنہوں نے میری جان بچائی, یہ کون ہے جنہوں نے مجھے سیراب کیا ہے. اس سپاہی نے کہا تجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہی تو وہ حسین ابن علی ہے جس کو قتل کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے. یہ تھا کربلا کا پیغام کہ آخری وقت تک امام حسین درس انسانیت دیتے رہے. کربلا کے اندر آ گئے, جب خیمے نصب ہوئے تو پھر انہی لوگوں کا حکم صادر ہوا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو. حضرت عباس کو امام حسین نے مدینہ میں روکا تھا, حضرت عباس کو امام حسین نے مکہ میں روکا تھا, حضرت عباس کو امام حسین نے اس وقت روکا تھا جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی. حضرت عباس کو اس وقت امام حسین نے روکا تھا جب حر نے امام کا راستہ روکا تھا. عزیزان ملت, یہ وہ منزل تھی کہ جب یہ حکم صادر ہوا ظالم کی طرف سے کہ خیمے ہٹا لو, اور حضرت عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ظالم علی اکبر سے گفتگو کر رہا ہے, تو علی کا بپرا ہوا شیر خیمے سے باہر نکلا. جناب علی اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے جناب علی اکبر کو پیچھے ہٹا کے کہا تم مجھ سے گفتگو کرو, تم کیا کہتے ہو کہ فرات کے کنارے سے سکینہ کا خیمہ ہٹا لیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عباس کا ہاتھ عزم بن کے قبضہ شمشیر پر جا کر رک گیا. جب امام کو پتا چلا کہ عباس کو جلال آ گیا ہے تو اس منزل پر امام حسین نے جناب عباس کو نہیں روکا, بلکہ سیدھے جناب زینب کے خیمے میں جا کے کہا زینب بھئی عباس کو جلال آ گیا. بلا تشبیہ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ تھا, ظالم سامنے تھا. فضہ دوڑی ہوئی آئیں, ادب سے سر جھکا لیا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے پوچھا فضہ شہزادی کا کوئی حکم ہے کیا؟
بس عزاداروں نہ جانے فضا نے عباس کے کانوں میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہاتھ جو قبضہ شمشیر پر تھا اب اس میں لرزہ طاری ہونے لگا۔ جناب عباس کہتے ہیں اے فضا شہزادی زینب سے جا کر کہہ دو سر سے ردا نہ اتارے، عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ ہاں عزادارو عباس لہو کے گھونٹ پیتے رہے اور عباس کے کانوں میں پھر یہ آوازیں آنے لگیں کہ العطش العطش، چچا جان ہم پیاسے ہیں، چچا جان ہم پیاسے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ایّا منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔